अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सिचुएशन रूम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा लगारी और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी स्टूडियो में मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब। नया प्रोग्राम है जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के गर्दोपेश, पास पड़ोसी और बैनुल अक़वामी इशूज़ पर। नाजरीन, जिस तरह आपने देखा है कि भारत जो है वो भोंडियाँ मारने में उरूज पर है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 से ज़ायद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं। आखिर भारत पाकिस्तान के साथ चाहता क्या है? आखिर भारत के मकासद क्या है? आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है? इन सभी सवालात के जवाबात भी हम लेंगे। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, आखिर भारत का मसला है क्या? भारत पाकिस्तान से चाहता क्या है? पहला सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहूँगी। बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल किया। देखिए, भारत की आज की नहीं, जब कहते हैं ना कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त से एक ही उनकी ख्वाहिश है इलाके में बालादस्ती की, हेजेमनी की। मुझे याद है कि जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने यही लिखा था अपनी पहली किताब में कि जी हम एक अपना अक़वाम की बिरादरी है उसमें हम इंडिया को एक वर्ल्ड पावर के तौर पे देखना चाहते हैं। और ये उस वक्त की बात आप समझें कि जब नया भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद से उन्होंने अपना एक हदफ रखा। अब ज़ाहिर है कि उस हदफ के हसूल के लिए तो आपको सबसे पहले तो इलाके का दादा बनना है, इलाके में आपको एक अपनी बालादस्ती मनवानी है। उसमें हमने देखा है कि भूटान जैसे ममालिक हो गए, नेपाल जैसे हो गए, तो वो तो उनकी बात मान लेते हैं। पाकिस्तान के साथ रोज़े अव्वल से जो है इनको एक चपकलिश है और वो ज़ाहिर है कि वो भी हमने पैदा नहीं की है। लोग अमूमन मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी बात होती है कि जी पाक भारत ताल्लुकात में, तो जो हमारा लिबरल एलिमेंट है वो बड़े मज़े से कहता है कि जी मतलब है कि अगर अमन की बात है तो पाकिस्तान ने ये कसूर किया और भारत ने ये किया। लेकिन आमिर ज़िया साहब, हमने हमेशा से देखा है कि जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए पाकिस्तान ने हमेशा से अच्छे से ही जवाब दिया है और इस दफ़ा जो भारत ने इक़दामात उठाए उसके ऊपर हमने यही देखा है कि पाकिस्तान ने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को। देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दो तरह के हैं। एक तो वो है कि जिन्होंने तख़य्युल में किए अपने कि वो उनका कोई ज़मीनी वजूद नहीं था, उन्होंने ये दावा किया अपने लोगों को बताने के लिए कि जी हमने एक ऑपरेशन कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमारे कमांडोज अंदर चले गए, हमारे फौजी अंदर चले गए, लेकिन उसके कोई शवाहिद वो पेश करने में नाकाम रहे। तो वो मैं कहता हूँ उनके तख़य्युल में हुआ, उनकी इमेजिनेशन में हुआ। दूसरा वो हुआ कि उन्होंने आए जैसे उन्होंने किया और उन्होंने एक आध कौवा मार के चले गए, एक आध उन्होंने दरख्त गिरा दिया, ठीक है, और उसके जवाब फिर तो आपको फौरन मिला। एक कबूतर भी अगर जो है वो पाकिस्तानी सरहद पर मर गया और वो भारत से आया था तो उसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पे लगा दिया गया जनाब। तो उसके जवाब में फिर आपने देखा कि हमने एक कौवे के बदले हमने 2 जहाज गिराए थे उनके। लेकिन देखिए, बात मसला संजीदा है। इसके अंदर जो हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया में जिस तरह के एक जंगी जुनून है और जिस तरह का वो एक हाइप हिस्टेरिया क्रिएट कर, हमारा जो मीडिया है हम लोग रिस्ट्रेन के साथ काम ले रहे हैं, हम गुफ्तगू में, और हमारी लीडरशिप भी यही कर रही है। बात ही कि 2 न्यूक्लियर ताकतें हैं और ये साउथ एशिया को आज से नहीं, जब से मतलब न्यूक्लियर हम लोग पावर बने हैं 1998 से, उस वक्त से इसको न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? उसकी वजह ये कि दोनों मुल्क के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसे हम लोग ये कहते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी बेशक उनके लिए हो, हमारा मसला ये, हम कहते हैं कश्मीरियों के हक़ खुद इख्तियारी का मसला है ये। और क्योंकि उनके हक़ खुद इख्तियारी का मसला है तो सिर्फ एक कहते हैं ज़मीन की लड़ाई नहीं हो रही पाकिस्तान के लिए। तो मैं जो बात नामुकम्मल रह गई थी कि लोग कहते हैं कि जी भारत ने ये किया, पाकिस्तान ने ये किया। बात ही कि पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया। जो ओरिजिनल सिन है वो तकसीम के वक्त भारत की तरफ से कमिट हुआ था। वो क्या था कि जनाब, एक तो पाकिस्तान के जो 2 जो कहते हैं ना मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, गुरदासपुर और फिरोजपुर, वो भारत के पास चले गए थे। ठीक है, अगर वो मिल जाते पाकिस्तान को तो ना ये दरियाओं का मसला होता और ना कश्मीर का मसला होता। तो वो जो है रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन अवार्ड ने जो एक धांधली की, हमारे साथ ज्यादती की, वो हुआ। उसके बाद कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती इलाका, भारत ने जिस तरह और बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर जो कब्जा किया, किसी को डरा के, किसी को धमका कर, हैदराबाद दक्कन से लेके जूनागढ़ आप ले लें, आप और इलाके ले लें, उसी तरह कश्मीर के साथ उन्होंने किया। तो हम लोगों ने 48 में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने रद्द अमल दिया और हमने जो भी आज़ाद कश्मीर को जितना आज़ाद करा सकते थे कराया, हमने गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन जो असल मुसलमानों की जगह है, वैली है, मकबूजा कश्मीर है, आपका जम्मू है, वो भी तक भारत के पास है। तो लोग जब बात करते हैं डिस्प्यूट की तो उस ओरिजिनल सिन को भूल जाते हैं कि जो भारत की तरफ से कमिट हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ था। पहला पत्थर हमने नहीं मारा है। और जिसको एक भारत की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है
کہ جی ایک حقیقی جدوجہد آزادی کے ناطے جو ہے آپ اس کو دہشت گردی قرار دے دیں. بالکل تو بالکل جناب وہ ایک مطلب ایک کہتے ہیں نا یو این مینڈیٹڈ ایک وہ ہے مطلب ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور اس میں لوگوں کو ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے اس جدوجہد کو کرنے کا. اور جو بھارت ظاہر سے ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کا پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ہے کیونکہ 9/11 سے پہلے مغرب کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ جی ہمارے مجاہدین جو ہیں کشمیر میں کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے بیانیہ بدلا, پھر اسٹریٹجک پارٹنرشپس بھی بدلی ہیں. ظاہر کہ جو ہے انڈیا بہت قریب ہے, بھارت بہت قریب ہے امریکہ کے, تو یہ تمام حقیقتیں ہوئی ہیں. تو ہمارے لیے چیلنجز بڑے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا جو ایک کہتے ہیں نا کہ جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں وہ غلط ہے, یا جو ہمارا موقف ہے وہ غلط ہے, یا ہمارا جو پاکستان کا ویژن ہے وہ غلط ہے. پاکستان ہمیشہ سے ایک مثبت جو ہے وہ جواب دیتا آ رہا ہے, اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے ایک بڑا ہی مثبت جواب دیا. ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے اندر کہا گیا باقاعدگی سے کہ اگر پہلگام حملے کی بات کی جائے تو عامر ضیاء صاحب, وزیر اعظم نے بھی یہ بات آفر کی ہے کہ اگر پہلگام حملے پر تحقیقات کی جائے تو اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ بھارت کا ساتھ دے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک میزائل حملہ ہے یا پھر کچھ اور ہے. پہلگام حملے کے بعد کیا انڈیا پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے؟ میجر سوال تو یہ اٹھتا ہے. اچھا, وزیر اعظم والی بات پہ میں بعد میں آؤں گا. آج ایک دا پرنٹ ان کا ایک ویب سائٹ ہے بڑی اچھی انڈیا کی, بھارت کی ہے. اس میں ایک آرٹیکل اس کا کوٹ کروں گا جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ایچ.ایس. پناگ نے لکھا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں کوشچن کرتا ہوں, انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ وہ کوشچن کرتے ہیں, یعنی کہ ان کو وارن کرتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے پبلک پریشر میں آ کے, جذبات میں آ کے پاکستان کے خلاف کوئی جذباتی کارروائی مت کیجیے گا. اس کی وجہ ایک تو انہوں نے بتایا کہ جی دونوں جو ہیں وہ نیوکلیئر ریاستیں ہیں. پھر بھارت کو کسی بھی شعبے میں اوور ویلمنگ جو ہے برتری حاصل نہیں ہے. ایون کنونشنل جو ان کے پاس ہتھیار ہے اس میں بھی, چاہے وہ ڈرون لے لیں, میزائل لے لیں, آپ نیوی لے لیں, آپ ایئر فورس لے لیں, یقیناً عددی اعتبار سے ان کے پاس زیادہ وہ ہیں, لیکن پاکستان کا جو پنچ ہے وہ بھی بہت ہی ایک سالڈ پنچ ہے. اور آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ جب بھی آپ اس سچویشن میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بھارت کی سرحد بھی بڑی ہے, ان کے سامنے چین کی بھی سرحد ہے, تو پاکستان کا جو بھی ایک ہے وہ مربوط اور مضبوط جو ہے دفاعی نظام ہے. اور جب بھی آپ اس میں جائیں گے کانفلکٹ میں, تو خود جو ان کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, خیر میں ان یوٹیوبرز کی بات نہیں کہہ رہا جو کہتے ہیں جی ایل او سی پہ آ کے ہم آگ لگا دیتے ہیں اور ڈگڈگی بجا رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان کی بات نہیں کرتے جو غیر سنجیدہ. ایسے تو کافی بھڑ گئے اور ایسے تو کافی صافی ہیں جو کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جلدی کوئی جلد بازی میں عمل نہیں کیجیے گا. پھر انہوں نے اس کی بات کی کہ جی ہمیں آپشن کہ کیا ایک پوری لڑائی ہوگی, کیا آپ محدود لڑائی لڑیں گے, کیا آپ سرجیکل اسٹرائک کریں گے, اور اس کے تینوں صورتوں میں تو ہے ظاہر ہے کہ رد عمل آئے گا. اور رد عمل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب کہتے ہیں نا پہلا فائر ہوتا ہے تو آپ کی تمام پلاننگ جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے پہلے فائر کے بعد لڑائی میں, آپ نے جو بھی پلاننگ کی ہو, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ کیا رد عمل دے رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ انڈیا کو جو ہے لے سانس بھی آہستہ کے نازوں کے بہت کام سوچنا چاہیے کہ جنگ شروع کرنا بہت آسان ہے, لیکن جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن عامر ضیاء صاحب سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کشیدگی تو پیدا ہو چکی ہے, لیکن اب اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوگا یا پھر بھارت کا ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں نیئر ٹرم میں بھارت نے کہتے ہیں نا سفارتی محاذ پر وہ ایک دم اس نے کہتے ہیں نا انتہا پسندانہ اقدام لیے, ٹھیک ہے. اچھا پاکستان نے اس کا رد عمل دیا. بالکل. اچھا بھارت جس چیز پہ بغلیں بجا رہا ہے وہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے اوپر ہے. بالکل. جو انٹرنیشنلی ایک ریکگنائز ورلڈ بینک گارنٹیڈ اس نے ضمانت دی بھی, وہ کیا اس کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر فوراً جو ہے بھارت کے پاس وہ استطاعت نہیں ہے, اس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان کا پانی وہ روک سکے. اس کو بند بنانے ہوں گے, اس کو نہریں بنانی ہوں گی, وہ 5-10 سال کا کام بلکہ زیادہ کا کام ہوتا ہے, اس پہ مطلب بلینز آف ڈالرز کا کام ہے, تو ایک دن میں نہیں بن سکتا. ایک تو یہ بات ہے. لیکن جو پاکستان نے ریٹیلیٹری جو لیکن وہ جو بڑی بڑی بھڑکے ماری ہیں انڈین وزیر آبی وسائل ہیں, انہوں نے ایک اپنے بیان میں کہا کہ انڈیا یقینی بنا رہا ہے کہ پاکستان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں ان کے جو ایکسپرٹس ہیں, ان کے جو ایکسپرٹس ہیں, واٹر ایکسپرٹس, آپ ان سے جو میں نے ان کا سنا پڑھا, اور اگر وہ نہ بھی کہتے تو ہمیں پتہ ہے کیا پانی نہیں روک سکتے. وہ بلینز آف کیوسک وہ فیٹ پانی ہے, آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ میں یہ تھوڑی کہ آپ دیوار کھڑی کر دیں گے. مائٹی انڈس, مائٹی چناب, ٹھیک ہے نا, 3 جو دریا پاکستان کو مغربی دریا آتے ہیں. لیکن سندھ طاس معاہدے کی یہاں بات ہو رہی ہے تو ضیاء صاحب میں یہ بھی پوچھوں گی آپ سے, 3 سال ہو گئے ہیں پاکستان اور بھارت میں سندھ طاس معاہدے پہ کسی قسم کا کوئی اجلاس جو ہے وہ اب تک نہیں بلایا گیا. اس کی بیسک وجہ آپ کیا سمجھیں گے؟ بھارت کی دھرمی ہے, اور بھارت جو کچھ کر سکتے ہیں کہ جو ڈسپیوٹڈ وہاں پہ ڈیمز ہیں وہاں پر پاکستانی جو ہمارے انسپیکٹرز ہیں ان کا وزٹ روم, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے جوابی اقدامات ہیں اس میں جو پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کی ہیں وہ ڈے 1 سے پنچ کر رہی ہیں انڈیا کو.
ان کے 70 سے 80 فلائٹس روز جو ہیں وہ پاکستان کو کراس کرتی تھی ہماری فضائی حدود، اینڈ ہیڈنگ ٹورڈ مشرق وسطیٰ ہو گئی، آپ بات کریں امریکہ، یورپ انکلوڈنگ برطانیہ، وہاں جاتے تھے. تو وہاں پر ان کا سفر کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. بالکل فضائی دورانیہ بھی بڑھ چکا ہے. عامر صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک ہوا ہے، اس کو ہم بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. آج سچویشن روم میں اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج سچویشن روم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کریں گے. عامر ضیاء صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فضائی حدود کی. 2019 میں بھی ہم نے دیکھا کہ بھارت کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اور اب مودی کیا چاہتے ہیں؟ بھارت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، بزنس میں اتنا بڑے بڑے لاسز ہو رہے ہیں، فلائٹ کا جو ڈیوریشن تھا وہ بھی بڑھ گیا ہے، اور لوگ جو ہیں اب جنہوں نے ٹکٹس خریدی تھی ان کو اضافی پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں. ریٹس بھی بڑھ گئے. آپ نے درست فرمایا. دیکھیں 2019 میں 5 ماہ تک بند رہی تھی ہماری فضائی حدود، اور ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ جی 540 بلین روپیز کا، انڈین روپیز کا جو ہے ان کو لاس ہوا تھا ان کی ایئر لائنس کو، کیونکہ کافی ایک میسو لاس ہے. تو ایک تو یہ ہوا ہے ان کے ساتھ، جو میں نے کہا تھا کہ ڈے ون سے ان کو پنچ کرے گا یہ چیز، تو یہ ہماری پنچ کر رہی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا 2019 کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے جو ہے اسی وقت جو ہے اپنی ٹریڈ کو، تجارت کو اور ڈپلومیٹک تعلقات کو، سفارتکاری کو محدود کیا تھا. تو اگر مزید محدود ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہم کیونکہ پاکستان میں مجھے پتہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ جی تجارت بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اور جب تک انہوں نے ایک جس طرح سے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور اس کے بعد یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا مقبوضہ کشمیر کو اپنے، تو پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. پاکستان کوئی جنگ باز ملک نہیں ہے، ہماری ہیجمنی کی خواہش نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اپنے اصولوں پر، اپنے موقف پہ کھڑا رہنا جانتے ہیں. ایک ہی بات. اچھا، دوسری بات جو دلچسپ ہے کہ وہ یرغمال بن گئے اپنے بیانیے کے، جو ان کا میڈیا جو ہائپ کریٹ کر رہا ہے، جو انہوں نے ہسٹیریکل انداز میں کہتے ہیں ایک دیوانگی پیدا کر دی ہے، اس کی وجہ سے اب ان کی مجبوری کو کریں تو کیا کریں. اچھا، اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے جرنلز یہ کہتے ہیں جی ہم سینیریو بلڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم آل آؤٹ وار پہ جائیں کیا، ظاہر ہے کہ اس کی قیمت ہے، وی آر اے نیوکلیئر نیشن. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مرید کے، وہ ابھی تک ہے کہ مرید کے پہ جہاں پہ مبینہ طور پہ لشکر طیبہ کا مرکز ہے، یا بھاولپور میں جہاں کے جیش کے ہے نا، تو اس کا اٹ مینس کہ آپ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر رہے ہیں، تو آپ امپیونٹی کے ساتھ نہیں آ سکتے پاکستان میں، آپ کو اس کا جواب ملے گا ہی ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم یہ غصے میں نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو ایک حقیقت بڑے پیار سے لاجیکلی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو ہے. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں تیسری صورت ہوگی کہ ہم 10-15 کلومیٹر اندر جا کے بیٹھ جائیں. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ 2000 کا افغانستان نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ان کو ایج ہے کچھ چیزوں پہ، لیکن جو ہوتا ہے لڑائی میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سی سائڈ زیادہ پین برداشت کر سکتی ہے. بالکل. عامر ضیاء صاحب، مشال ملک نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مشال وقت نکالنے کے لیے. کیا کہیں گی بھارت کے فالس فلیگ آپریشن پر، بھونڈی حرکتوں پر، سوشل میڈیا پروپیگنڈے پر؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا تیزی سے یہ آپریشن کوئی ہوا ہے ان کا، ڈیفینیٹلی فالس فلیگ آپریشن، اور کوئی انویسٹیگیشن کچھ بھی نہیں ہے، ایویڈنسز بھی نہیں اکٹھے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز بھی نہیں وہاں پہ گئے، نہ کوئی امپارشل قسم کی ہوئی ہے. اس سے سب سے پہلے 5 منٹ میں the blame is coming on Pakistan, it's coming on the Kashmiri struggle. اور ٹک 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 کچھ ہی گھنٹوں کے بعد مائیکل کلگم جو کہ ساؤتھ ایشیا کے ایک ایکسپرٹ ہے امریکہ کے، ہی از لیکنگ اے نیوز پبلکلی گلوبلی آف دا ایکسپیکٹڈ پوائنٹ جو ریئیکشنز آئیں گے فرام انڈیا، اور وہی ہوا. تو یہ بھی کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ واٹ از ہیپننگ، اینڈ یو نو ہاؤ کوئکلی like they've gone towards water terrorism, the Indian state right now, and I just fail to understand کہ اتنا quickly، اتنا swiftly یہ سب کچھ جیسے کیا جا رہا ہے، جیسے کہ پورا orchestrated ہے، scripted ہے، اور دھڑا دھڑ ایک کے بعد دوسری. ابھی بھی جیلم میں انہوں نے اتنا زیادہ پانی بھیج دیا یہاں پہ فلڈنگ کے لیے. تو مطلب ایوری مومنٹ از لائک یو نو ٹوٹلی انایکسپیکٹڈ. there's nobody coming forward to stop this Indian aggression and trying to link their own جو انہوں نے خود ہی، کیونکہ اس کا بینیفیشری کوئی بھی نہیں ہو سکتا اینڈ آف دا ڈے. ویسے مشال، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا یہ جو جیلوں میں پانی انہوں نے چھوڑا ہے، یہ آج کی تازہ خبر ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. پہلے بھی نہیں ہوا، مطلب پہلی دفعہ نہیں ہوا، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوری ایک سیریز ہے ان کے جو اٹیکس جو فالس فلیگ کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے
بی جے پی کو بہت بڑی ایک ایبسولوٹ میجورٹی بھی ملی پلوامہ اٹیک کے بعد. آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا انسینٹیو ان کو ملتا رہا ہے, چاہے اری اٹیک کی بات کریں بی جے پی کی گورنمنٹ کی, کارگل اٹیک بی جے پی گورنمنٹ, پلوامہ اٹیک کی گورنمنٹ, امرناتھ کا جو ٹائم تھا اس وقت بھی انہوں نے بہت اس کو فائدہ اٹھایا, پھر پٹھان کوٹ اور اب یہ پلوامہ 5 تو اگست. مشال آپ کیا کہتی ہیں کہ 2019 کے بعد پلوامہ کے واقعے کے بعد کیا یہ ایپیسوڈ ریکیپ کرنا چاہ رہا ہے بھارت؟ بالکل, یہ پھر سے ہو رہا ہے. وہی جو ایک بک ہے نا دا میڈوز, اس کے اندر وہ جو کشمیر 1995 where the terror began, تو وہ تو بالکل مطلب کہ یہ کلاسیکل فالس فلیگ آپریشن ہے انڈین ایجنسیز کا, اور اس وقت کیا جا رہا ہے جس طرح ایئر 2000 میں کیا گیا تھا جس سنگھ پورہ کی جو اساسینیشن کی گئی تھی سکھوں کی, بل کلنٹن واز دیئر, اور اسی طرح کی ہی جو ہے یہ ریپیٹ ہوا ہے جب پریزیڈنٹ جے ڈی وینس وہاں پہ تھے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے سعودیہ جانا تھا. تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ ایسی ٹائمنگ کو چوز کی ہے. اور ایک اور چیز جو بہت حیران کن ہے کہ اس سے ایک دن پہلے جو تھا, جو سکھ یاتری تھے وہ پاکستان سے واپس ہندوستان جا رہے تھے, ہزاروں کی تعداد میں تھے, آئی تھنک 1000 سے ابو سے, ان کی ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا کتنا نمبر تھا, بٹ دے ریٹرن. یہ بھی ایک بہت بڑا جو ایک مطلب ٹارگٹ ہے, کیونکہ سکھوں کے ساتھ بھی آر ایس ایس اور بی جے پی کی بہت زیادہ ان کے ساتھ بھی ہے. اور پھر وہاں پہ بھی جو انہوں نے جو اٹیک ہوا ہے 10 لاکھ فوج میں, ہر 10 فٹ پہ وہاں پہ انڈین آرمی, کیونکہ میں تو وہاں رہتی ہوں نا, ہمیں تو پتہ ہے اتنی زیادہ, اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے جو ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اتنے بڑے بڑے ان کے ایڈیشنل بٹالینز نیٹ ورک سارے. بٹ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کوئی مطلب یونیفارم کے اندر بندہ جا کے انہی کا ویپن لے کے مار دیتا ہے سب کو. So it's just beyond my, you know, so obviously they're trying to create a propaganda as always جو ان کا رہا ہے. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا مشائل کے orchestrated ہے, واقعی وہ لگ رہا تھا کسی سمفنی کی طرح بجنے لگے ان کا جو پروپیگنڈا مشین ہے. اور یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جی پہلگام کا جو علاقہ ہے اس سے جو کلوزسٹ علاقہ ہے نا ایل او سی کا, وہ 150 کلومیٹر ہے, ورنہ کہیں پہ 210 ہے, کہیں پہ 250 ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا جیسے یہ مشال بتا رہی ہیں کہ ہر قدم پہ جو ہے آپ کی چیکنگ ہوتی ہے. وہ ابھی میں سن رہا تھا کسی وہ کشمیری کا کہ جی مچھلی لانا مشکل ہوتا ہے, ہمیں سبزی لانا مشکل ہوتا ہے کہ قدم قدم پہ آپ ہمیں ہماری تذلیل کرتے ہیں اور ہماری چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا وہ ایک میرے خیال میں بہت اہم یہ نقطہ ہے کہ جو مشال صاحبہ نے بتایا ہے. جی مشال, دیکھیں ان سارے جتنے بھی واقعات ہوئے نا عامر صاحب, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ اتنا ڈسٹینس بھی ہے ایل او سی سے, اور تو یہ سارے یہی دکھا رہے ہیں کہ ایک چیز جو بہت زیادہ ان میں کامن ہے کہ بھارت کا جو رد عمل ہے وہ اس قدر مجھے لگتا ہے منظم اور فیصلہ کن ہوتا ہے, اور اتنا جلدی ہو جاتا ہے سب کو, جیسے لگتا ہے کہ جیسے کہ پورا کا پورا جو سانحہ ہے کسی مطلب کہ بالی ووڈ فلم کی جو ہے وہ پوری کی پوری اسکرپٹ ہے اس کو پلے کیا جا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی جو بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ایک پنچنگ بیگ کے طور پہ کشمیر کا جو علاقہ ہے, کشمیر کے عوام کو یہ مس یوز کرتے ہیں. اور ایک اور نقطے پہ اگر آپ غور کریں کہ جو آپ نے کہا نا کہ پنچنگ بیگ, اب ایک طرف ان کا بیانیہ بھارت کا یہ کہ جی اکراس دا بارڈر جو ہے مبینہ طور پہ جو ہے ملیٹنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں, پھر لیکن آپ آج کی خبریں اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے جیسے ہی اس کا پہلگام کا واقعہ ہوا تو وہاں کشمیریوں کے گھروں کو ڈھانا شروع کر دیا, اور یہ کہہ کے ڈھایا کہ جن کا تعلق لشکر طیبہ سے ہے. اب لشکر طیبہ پہ پاکستان میں 2002 میں پابندی لگی, جے یو ڈی کے اوپر جماعت الدعوہ پہ پابندی لگی, تو یہاں تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو آپ وہاں کی اپنی جو مقامی جدوجہد آزادی ہے, یا وہاں پہ جو اور لوگ ہیں جو آزادی کی بات کرتے ہیں, آپ ان کے گھروں کو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں قرون وسطیٰ کے زمانے کی طرح جی گھر گرا دو, مسمار کر دو. پھر وہاں پر کشمیری جو نوجوان پڑھنے گئے ہوئے دیگر یونیورسٹیز میں شمالی بھارت کے اندر, ان بچوں پہ حملے ہو رہے ہیں. اور اس کا خود جو ان کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ہیں عمر عبداللہ صاحب, وہ خود انہوں نے اپنے ایکس کے اکاؤنٹ پہ اس کا شکایت کی کہ جی دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ جو ہیں انتہا پسند ہندو کیا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ تمام ایک آپ دیکھیں کہ خود ان کی اپنی سٹوری لائن میں کتنے کنٹرڈکشنز ہیں. اور ایون مشال ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نیرج چوپڑا نے جو ارشد انویٹیشن بھیجا تھا اس پہ بھی نیرج چوپڑا کو کافی سخت مشکلات کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اب تو بھارت کے اندر سے ہی مودی کے لیے جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو کچھ 5 اگست کو کیا, تو پلوامہ پہ ہمارا جو اتنا موقف سٹرونگ نہیں تھا فائٹ بیک کرنے کا. ہم لوگوں کو جو را کی جو دہشت گردوں کی بہت بڑی لسٹ ہے وہ اقوام متحدہ میں بھی دیں, فیٹف میں بھیجیں جو یہ دہشت گردی کریں. پوری دنیا شور مچا رہی ہے جو ان کا ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے. میری والدہ شہید ہوئی ہیں, ان کو زہر دیا گیا, یہاں تک
ہمارے گھر تک یہ پہنچ گئے اور کھلے عام انہوں نے ہمیں تھریٹس کی تھی, گھر میں گھس کے ماریں گے, جلسوں میں بھی, اور ویسے بھی انہوں نے دی ہوئی تھی. تو اگر ہم اپنی جو سفارتی جو مشنز ہیں نا, ہم ان کو بھی یہ کہیں کہ اب بس یہ ٹریک 2 بہت سال کر لیا, بہت زیادہ لینینسی کر دی کہ ڈائلاگ ہو, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں, اس میں ایمانداری سے نکل کے اب خود آپ کے اتنا کچھ ہو گیا, لاشوں کا وہاں ڈھیر ہے, یاسین صاحب کو پھانسی گھاٹ وہ چڑھانا چاہ رہے ہیں. میں نے یہ پچھلے مہینے بھی کہا تھا, اس سے پچھلے مہینے بھی کہا تھا, اور میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستانی قوم تب نکلے گی باہر جب وہ پانی بند کر دیں گے. پانی کیونکہ ہمارے خون سے آتا ہے کشمیر, تب لوگ نکلیں گے. یہ بہت سی ہمیں بھی نا اب اپنی وہ ڈیفینسو کی پالیسی کی بجائے افینسو کی پالیسی ہونی چاہیے. بالکل مشال ملک, پاکستان کی جو قوم ہے وہ, پاکستان کی جو فوج ہے وہ یکجا ہے اور متحد ہے, اور ان کا یہی پیغام ہے کہ جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل آئے گی ہم فیس کریں گے. مشال آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا, یہاں پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہوا ہے, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آج سچویشن روم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کریں گے. مشال ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشال, آپ سے سوال یہ کروں گی میں کہ ایٹمی جنگ نے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی. بھارت کے عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے کہ بھارت کو بھی اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ پتہ ہے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, اور اس پہ جنگیں بھی ہوئی ہیں دونوں ممالک کی. ہماری جو پالیسی رہی ہے, جہاں ہمارا فیلئر ہے, جو اب ہم نے نہیں کرنا آئندہ, وہ ہے کہ مذمت, جس سے وہ زیادہ شیئر ہوا ہے, مذمت, قراردادیں, صبر کا مظاہرہ کرنا, اور پھر امن کی خواہش کرنا. تو ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ بھارت کو صرف ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور ایک بہانہ ہے اس کا میڈیا, اس کی فوج ہے, اس کی ایجنسیز ہیں, اس کی سفارتکاری کا جو پورا ایک نیٹ ورک جو مل کے تیار کرتا ہے. تو ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگوں نے یا یہ جواب دینا ہے ہندوستان کو کیا بھارت واقعی اس کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ ہے, کیا ہم نے اس کے جو فیکٹ فائنڈنگ کوئی ابھی رپورٹ بھی نہیں آئی ہے, اس سے پہلے ہی ہم لوگ اگر ان کو کہیں یہ کہ جی ہم بھی اس کے اندر آئیں گے. مگر سارے سوائے تو سب کے سامنے, نہتے کشمیریوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے, قتل کون کر رہا ہے, ہماری ٹورزم انڈسٹری جو ہے, بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے کشمیر کی ٹورزم انڈسٹری کو. اس واقعے سے پہلے بھی نہیں آ رہے تھے 5 اگست کے بعد ٹورسٹ, اب تو کوئی بھی نہیں وہاں پر آئے گا. تو بھوکے پیاسے ٹورزم تو بھارت کا بھی خراب ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو فیک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ کپل جو ہے وہ خود آ کے منظر عام پر کہہ رہا ہے کہ ہماری ویڈیو کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, اور ہمیں خود نہیں پتا کہ بھارت ہماری ویڈیو کو کیوں استعمال کر رہا ہے. بھارت پورے انڈیا کے اندر جو ہندوتوا ہے, RSS, کس طرح کے جو لوگ ہیں, وہ ہمارے کشمیریوں کو اس وقت قتل کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, ان کو پیٹ رہے ہیں. ایک تو مقبوضہ کشمیر میں بھی ان کے گھروں کو جو ہے وہ ڈیمولش کیا جا رہا ہے, بٹ انڈیا کے اندر بھی جو ان کے خلاف جو ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے, تو وہ بھی ایک بہت خوفناک لہر جو ہے پورے ہندوستان کے اندر بھی, جو کشمیری ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں بھی. بالکل مشال, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے عوام کو ہی اپنا دشمن بنا رہا ہے. مشال ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. عامر ضیاء صاحب, جس طرح مشال بھارت سے بھی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, مودی پالیسی جو ہے وہ اتنی کرامت ثابت نہیں ہوئی ہے. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی بھارت کو پیشکش کی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, میں جو مشال صاحبہ نے بات کی نا کہ پالیسی آف اپیزمنٹ, انہوں نے وقفے سے پہلے بھی یہ بات کی تھی, اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے کہا, بات یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ آزما کے دیکھ لیا کہ ہماری جو امن کی خواہش ہے, ان کو لگتا ہے کہ ہماری کمزوری ہے. اور ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب بہت ایکسٹرا مائل گئے تھے اس چیز کے لیے, اور پھر اس کا ان کو بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا, اور بھارت نے ان کو ڈچ کیا. اور کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلے دن سے بھارت کی خواہش یہ ہے کہ جی ہیجمنی ہو, اور پاکستان جو ہے اس کی شرائط پر جو ہے پیس نیگوشیٹ کرے. یعنی کہ وہ ہم جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, کہتے ہیں جی بات کرنے کے لیے بات ہونی ضروری ہے, ہم اس پہ بھی نہیں آ رہے, تو پیسمنٹ ہمیں نہیں کرنی. اچھا, اب یہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم تحقیقات میں مدد کریں گے, میرے خیال میں بھارت میں اس کو بھی ایسا کہتے ہیں نا کمزوری کا سائن لیا جائے گا. بات یہ کہ بھارت میں یا مقبوضہ کشمیر میں امن کی ذمہ داری پاکستان کی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو یہاں سے بات شروع کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ کے قبضے میں وہ علاقہ ہے, آپ دیکھیں ہندوستان میں اگر کوئی دہشت گردی ہوتی تو بھئی آپ ذمہ دار ہیں, ہم تو نہیں کہتے, ہم تو ٹینک توپ لے کے نہیں چڑھ جاتے جب پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو بیان دیا, خیر ٹھیک ہے, وزیر اعظم ہے, دیکھا جائے ایک چیز ہم اگر پوائنٹ آف ویو سے بڑا پازیٹیو میسج ہے پاکستان سے. ہم جیسے میں کیونکہ ہاک ہوں,
मैं हॉक्स में अपना शुमार करता हूँ। तो नहीं, जब भारत जो है वहाँ पे कोई कहते हैं कि अमन के लिए तैयारी नहीं है, तो फिर आपको उसी के लहजे में बात करनी है। आपको ये नहीं करना कि जी वो कहें कि हम गुंडागर्दी करेंगे, वो कह रहे हैं एलओसी को जला देंगे, उनका हर वजीर, उनका हर एनालिस्ट जो है वो आकर कहते हैं जी पाकिस्तान को हम उसके साथ ये करने जा रहे हैं। तो आपको जो है मजबूत पोस्चर रखना है। जब तक आप मजबूत पोस्चर नहीं रखेंगे, आप याद रखें कि बुली को आप कैसे निपटते हो। स्कूल में आपके बुली होगा तो क्या होगा, अगर आप उसकी बात मानोगे तो चढ़ता चला जाएगा आप पर। जवाब एक ही है फिर उसका कि हमें उनसे उन्हीं के लहजे में, उसी ज़बान में बात करनी है। उनके लहजे से बात आई कि मैं अपने नाज़रीन को भी बताऊं कि भारतीय मीडिया पे बड़ी जबरदस्त किस्म की लीड्स चल रही हैं, वो भी मैं अपने नाज़रीन को बताऊं। कुछ बड़ा होने वाला है आमिर ज़िया साहब, अब पता नहीं क्या बड़ा होने वाला है। एक और लीड है, इस्लामी शिद्दत पसंदों को पालने वालों का खात्मा जरूरी है। फिर एक और लीड है, चुन चुन कर बदला लेंगे। अरे भारत हमसे कौन सा बदला लेगा, ये बात अब तक मुझे भी समझ नहीं आ रही। अब ये है कि भारत की बड़ी तैयारी, खता कलामी करने थे, आपने किन चीजों का बदला लेगा? वो बदला औरंगजेब आलमगीर की कब्र से लेना चाहता है। वो झूठी फिल्में बनाकर, जिसमें क्योंकि असल तारीख में तो उनकी पिटाई हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो कभी अहमद शह अब्दाली के खिलाफ फिल्म बना देंगे, कभी वो खिलजी के खिलाफ बना देंगे, कभी वो जनाब औरंगजेब का उनको एक फिल्म बना दी तो वो सब चढ़ दौड़े कि जिसका मकबरा हम तोड़ देंगे। तो ये उनको एक तारीखी तौर पे वो जो है ना कि उसका शिकार है कि मैं क्या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करूं कि अच्छा नहीं लग रहा है इनको कि तारीख में इनके साथ हुआ क्या है। तो ये उस तारीख को एक तो रीराइट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, और ये उस पर शर्मिंदा भी हैं। तो अच्छा, उसको पाकिस्तान को उसी कंटिन्यूएशन में देखते हैं कि उनके जो सो कॉल्ड, आप क्या लफ्ज कहेंगे कि भारत माता को तकसीम हुआ, भारत माता तकसीम हुआ। हालांकि आप ये समझे कि भारत जो एक अननेचुरल, इंडिया इज एन अननेचुरल स्टेट, उसका तो नाम भी अननेचुरल है कि भाई इंडस रिवर, इंडस तो हमारे पास है, तो आपका नाम कहाँ से इंडिया हो गया? अच्छा, ये भी है भारत की बड़ी तैयारी तो हम करके बैठे हुए हैं कब से, आप आ ही नहीं रहे हमारी तरफ कि हम उस बड़ी तैयारी को दिखाएं कि हमने कितनी बड़ी तैयारी की हुई है। वो बेशक तैयारी, देखिए डे वन पे आप हमेशा लड़ाई अगर होती है तो आगे पीछे चीजें होती हैं, लेकिन बात ये होती है कि कौमों की डिटर्मिनेशन और आज़ादी से उनका प्यार होता है। फिर आपको ये समझना चाहिए कि जब हम हमारे यहाँ लोग भारत को कैलकुलेट करते हैं, उसके साइज देखते हैं, हम ये देखते हैं जितना बड़ा साइज है उतने बड़े उसके कंट्रडिक्शंस हैं। अभिनंदन वाला वाकया मुझे लगता है आमिर साहब जो है ना वो रिकैप करना चाहिए। मुझे लगता है चाय के साथ बिस्किट भी हमें देना चाहिए था, हम बिस्किट देना भूल गए, इस दफा बुला के बिस्किट भी देंगे। आप बिल्कुल बिस्किट या केक जो मर्जी दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि भारत का हजम जितना बड़ा है उतने बड़े उसके कंट्रडिक्शंस और मसाइल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो पाकिस्तान एज ए लीन एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग स्टेट, हम उनको वी कैन टेक देम ऑन, ये आपको यकीन होना चाहिए। बिल्कुल जितना आपको अपना ईमान है कुछ चीजों पे, क्योंकि भारत एक, जब मैं कहता हूँ कि मसनूई रियासत है, वो तो उसको अंग्रेज ने, जो उनका कॉलोनियल रूल था, उन्होंने दे के चले गए। वरना आप इतना बड़ा भारत कभी औरंगजेब के जमाने में हुआ था, अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने और ज्यादा उसको फैला दी। तो बहुत सारे वो रीजन उनका हिस्सा हैं कि जो तारीखी एतबार से उनका हिस्सा नहीं है, ठीक है। और तारीखी तौर जैसे पर कश्मीर उनका हिस्सा नहीं है, नागापुर, पहले भी हम देख रहे हैं कि कितने वाकये, कितने फेल्स फ्लॉग ऑपरेशंस इन्होंने किए और सब बेनकाब हो चुके हैं। जितनी झूठी वीडियोस, जितनी इन्होंने एआई से बनाई हुई वीडियोस थी और जितने भी एविडेंस थे, वो अब तक कोई साबित कर ही नहीं सका है भारत। वो एक लफ्ज जो मैं तलाश कर रहा था कि एहसास कमतरी का शिकार है तारीखी एतबार से ये लोग ना, उनको कभी औरंगजेब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते, औरंगजेब आलमगीर साहब के खिलाफ, कभी वो जनाब मैंने जैसे अर्ज किया अहमद शह अब्दाली। अफसोस इस बात का होता है कि हमारी नेटफ्लिक्स पे भारतीय प्रोपेगेंडा बड़े आराम से मिल रहा है। बिल्कुल, और हमारे जो वजीर इत्तलात उनको सोचना चाहिए, हमारे जो मैं कहूँगा ISPR के चीफ हैं, उनको इस पर गौर करना चाहिए कि जी आप नेटफ्लिक्स से बात करें और इस तरह की जो फिल्में हैं वो हटवाएं, वरना क्योंकि पेमेंट यहाँ के बैंक से होती है तो आप नेटफ्लिक्स की पेमेंट्स बंद कर दें। बिल्कुल। और तो आपको भी सोचना पड़ेगा क्योंकि उसमें पाकिस्तानी कंटेंट नहीं है, और वो जो सॉफ्ट पावर अपनी यूज कर रहे हैं हमारे लोगों को, हमारे जो बच्चे देखते हैं वो समझते हैं अच्छा औरंगजेब साहब ऐसे थे, औरंगजेब बादशाह। तो आपको भी तारीखी एतबार से हॉक होना पड़ेगा, आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। हम छोटी कौम नहीं है, 25 करोड़ का मुल्क है, आमिर ज़िया साहब ने बता दिया और हमने भी बता दिया। वो एक कौम नहीं है, वो एक कौम नहीं है, बिल्कुल वो ड्यूल फेसेस कौम है, हम ये कह सकते हैं आपको। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत जो है वो, उसके अवाम जो है वो अब खुद मोदी हुकूमत के ऊपर हावी होना शुरू हो गए हैं की बात की जाए। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, हर जगह आधी अवाम जो है वो मोदी का साथ देती हुई नजर आ रही है और आधी अवाम जो है वो मोदी का साथ देती हुई नजर आ रही है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे या फिर अगले हफ्ते आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। मिसबा लगारी, अल्लाह ने के पान।